अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाजरीन, कोई भी माशरा समाजी शोबे में ख़वातीन की भरपूर शिरकत के बग़ैर तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान में भी बहुत सी ख़वातीन ने सियासी और समाजी शोबे में कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दिए। बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फैसलाबाद की एक ऐसी ही डायनामिक पर्सनैलिटी से, एक ऐसी डायनामिक खातून से जिनकी समाजी शोबे में बहुत खिदमात हैं। समिया हाज़र ख़ान, आप लेडीज़ सर्कल की प्रेसिडेंट हैं, CEO कहते हैं उनको, और उनकी जो खिदमात हैं और उनकी शख्सियत और उनके ख़यालात, उनकी फ़ैमिली, उनसे आज आपकी मुलाकात करवाते हैं। आइए मिलते हैं। जी मैडम, बड़ा इश्तियाक था आपसे मिलने का। आपका सोशल वर्क देख के, आपकी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपकी खिदमात, और जो ख़ास तौर पे आप बहुत से बेसहारा बच्चों के स्कूल को भी आप वहाँ भी आपकी काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, आप डोनेट भी करती हैं। यहाँ भी मुख्तलिफ़ किस्म की वापडा सिटी में आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं लेडीज़ सर्कल के प्लेटफार्म से, आप उसकी रूह रवां हैं। और दस्तकारी एग्ज़िबिशंस हो रही हैं, रोज़गार के मौक़े और बहुत सा ऐसा कुछ होता है, मेडिकल कैंप्स लग रहे हैं। तो एक लग रहा है कि समिया हाज़र ख़ान एक बहुत ही मुतहर्रिक और हर वक्त कुछ करने की जुस्तजू रखने वाली खातून हैं। तो ये शौक़ कब कैसे पैदा हुआ? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच, एंड सेकेंडली ये जो जज्बा है ये मुझे लगता है शायद बचपन से ही होता है। और जब एक चीज़ आपके अंदर होती है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है, तो वक्त के साथ आप उसको इन्हेंस कर सकते हैं और उसको पॉलिश कर सकते हैं। तो ये जज्बा बचपन से ही था, मुझे लगता है। और वो कोई बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती थी जिसमें मुझे फ़ील होता था कि मुझे किसी के लिए मतलब कुछ करना है। तो वो शायद सबसे बड़ी वजह मैं समझती हूँ कि इकबाल के शहर से हूँ, तो वो एक कॉन्सेप्ट खुद ही का और अपनी चीज़ों को और अपने आप को महसूस करने का, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का और अपने होने का एहसास, और फिर दूसरों को इस एहसास के साथ जोड़ने का एहसास जो है, मुझे लगता है वो मुझे यहाँ तक ले आया है। वेरी गुड, ज़बरदस्त। अपने वजूद का, अपने होने का एहसास, जी। और फिर अगर बंदा है तो फिर वो नज़र भी आना चाहिए कि वो है। एक्चुअली मेरा फोकस जो लेडीज़ सर्कल के थ्रू होता है वो यही होता है ख़वातीन के लिए कि आपको अपने होने का एहसास होना चाहिए। ये नहीं है कि, और मैं ये नहीं कहूँगी कि ख़वातीन के पास टाइम नहीं होता, बिल्कुल होता है। वो जो हम कहते हैं शायद हमारे पास टाइम नहीं है, बच्चों में बिज़ी हैं और घर नहीं कर सकते, घर में हैं तो कोई और काम नहीं कर सकते, तो ये एक चीज़ उनमें मुझे इन्हांस करना थी, क्योंकि मेरे अंदर थी, मुझे अच्छी लगती थी अपनी ये आदत। तो मेरे पास टाइम भी था, तो मैंने सोचा कि ख़वातीन को अपनी सोसाइटी से मैंने शुरू किया 3-4 साल पहले। अब तो खैर 5 साल होने को है। तो 5 साल पहले जब शुरू किया तो यही मोटिव था सबसे पहला कि ख़वातीन को उनके होने का एहसास दिलाना, अपनी ग्रूमिंग, अपने आप से मोहब्बत, और फिर जब वो अपने आप से मोहब्बत करेंगी तो अपनी फैमिली से ऑटोमेटिकली वो बहुत मोहब्बत करेंगी। तो इसी एहसास से ये लेडीज़ सर्कल हमारा शुरू हुआ। अच्छा, ये लेडीज़ सर्कल जो है ये कितनी मेंबर्स की हैं ख़वातीन? हाँ, इसके अभी फ़िलहाल चूँकि हम अपने सोसाइटी के अंदर से ही मेंबर्स अलाउ होते हैं रेजिडेंट, तो अभी 500 प्लस एक मेंबर्स हैं जो ग्रुप है हमारा। और ये अप डाउन होता रहता है, बहुत सारे नए लोग ऐड होते हैं। और इसके अलावा एक नई चीज़ हमने जो शुरू की थी, ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें लेडीज़ सर्कल के बारे में डिस्कस होती हैं कि ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है, और इसमें बहुत सारी ख़वातीन के लिए जो है गाहे बगाहे एनुअल फेस्टिवल्स भी होते हैं, और ड्यूरिंग द ईयर्स भी उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाती है कि ताकि वो अपना काम, अपना जो भी हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको डिस्प्ले कर सकें। उसके लिए उनको फ्री प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, ये इस पे तो हम आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये तो आपका बड़ा ज़बरदस्त क्लब है लेडीज़ सर्कल जो है। और लेकिन अभी पहले अपने बचपन के बारे में बताइए कि पैदाइश आपकी कहाँ की है? सियालकोट, आपने इकबाल के शहर का बताया। सियालकोट से हैं आप, और तालीम कहाँ तक और कहाँ हासिल की? मैंने इंग्लिश में मास्टर्स किया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह शौक़ डॉक्टर बनने का था,
بٹ میں کہتی ہوں بہت اچھا ہوا, وہ شوق پورا نہیں ہوا, اس سے بہتر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لائن میں مینس کے لگا دیا. تو اب ماشاء اللہ اسی جو چیز میں خود بننا چاہتی تھی وہ میرے گروپ میں خواتین ڈاکٹرز کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو میرے ساتھ مل کے کہیں نہ کہیں اس گروپ میں ہمیں سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو ایک اچھا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس سے جو ڈیوٹی لینی ہوتی ہے اس کو اس راہ پہ لے جاتا ہے. کبھی کبھی بچپن کی یاد آتی ہے؟ ہاں, بچپن تو ہمیشہ یاد رہتا ہے, اور مجھے لگتا ہے ابھی بھی میرے اندر جب آپ بہت اپنے کلوز فرینڈس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یو آر لائک اے کڈ, تو آپ ایک بچے ہی بن جاتے ہیں پیور دوستوں میں, آپ بچوں کی طرح. ہم آج بھی جب کبھی فرینڈز مل کے کھانا کھانا جائیں تو مطلب وہاں پہ ہم لوگ ایسے ہی ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے آپس میں کہ جیسے 3 بچے بیٹھے ہیں. میری کلوز فرینڈ جو ہیں وہ اوبیسلی 2-3 جو ہوتا ہے آپ کا سرکل ہوتا ہے. تو بچپن بہت اچھا تھا, بہت خوبصورت تھا, اور فل آف کریشن اور شرارتوں کے. تو یہ کس طرح کی شرارتیں عام طور پہ ہوتی تھیں؟ شرارتیں تھوڑی ڈینجرس ہوتی تھی میری. ہاں, کچھ جیسے امی اگر گھر پہ نہیں ہیں, میں ایکچولی شرارتیں کریٹ کر دیتی تھی, اور پھر باقی جو ہے وہ بہن بھائی مطلب لگے رہتے تھے اس میں. تو آئیڈیا میں دے دیتی تھی کیسے کرو. جیسے ہم امی گھر پہ نہیں ہیں تو ہم نے وہ گیس پائپ لائن جو کہ ویری ڈینجرس وہ اتار دینا اور بلونز میں ہوا بھرنی شروع کر دینی ہے, اور لائک پورے گھر میں اسمیل لیک ہو جانی, اس طرح کے جمپنگ کرنا. جی, وہ تھوڑے میرے اس طرح کے آئیڈیاز ہوتے تھے, چھت سے جمپنگ کرنے والے, اور ہائٹ سے مجھے شوق ہوتا تھا. تو چونکہ بھائی تھے چھوٹے اور بڑے, تو ان کے ساتھ کھیلنا, باہر جانا, موو آن کرنا. تو کافی بچپن بہت خوبصورت گزرا ہوا ہے, فل آف لائف تھا. ہاں. شادی آپ کی کب ہوئی؟ شادی بہت سال ہو گئے, 20 سال ہونے کو ہے. نہیں مطلب وہ کس طرح؟ حاضر خان صاحب بھی سیالکوٹ سے تھے؟ نہیں, یہ یہیں سے تھے. ایک ون آف دا فیملی ممبر جو آپ کے ہوتے ہیں انہوں نے انٹروڈیوس کرایا. آپ نے شادی سے پہلے دیکھا تھا ایک دوسرے کو؟ ہاں, دیکھا تھا. نہیں, ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا, پکچرز ضرور دیکھی تھی. اچھا. ہاں. تو کہاں سے انیشیٹ ہوا, کیسے ادھر سے گیا فیملی کی طرف سے رشتہ؟ ہاں, مجھے کسی نے دیکھا, ان کو شاید میں اچھی لگی, انہوں نے پھر ان کو بھی سجیسٹ کیا, اور ماشاءاللہ یہ بہت اچھی فیملی سے تھے, ویل ایجوکیٹڈ تھے. سب سے امپورٹنٹ بات جو میری فیملی میں دیکھی جاتی تھی. تو پھر انہوں نے اوبیسلی پھر پروسیڈ ہو گیا. خان صاحب کی فوٹو آپ کو اچھی لگی؟ بہت اچھی لگی. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں میرے. جی, ناشتے کی میز ہے, حاضر خان صاحب کا گھر ہے. سمیہ حاضر خان صاحبہ موجود ہیں, حاضر خان صاحب موجود ہیں. حاضر خان صاحب اس شہر کے بہت بڑے معروف بزنس مین ہیں. واپڈا سٹی کی جو مینجمنٹ کمیٹی ہے اس کے فائنانس سیکریٹری ہیں, ایک بڑی خوبصورت شخصیت کے مالک. ان کے دونوں صاحبزادے موجود ہیں. آج باتیں کریں گے میڈم کے کھانے پینے کی عادات کے حوالے سے, کہ تھوڑا کھاتی ہیں, زیادہ کھاتی ہیں, یا اگر زیادہ کھاتی ہیں تو فٹ کیسے رہتی ہیں, اور ویسیت ماں وہ کیسی ہیں, ایک بیوی کے طور پہ حاضر خان صاحب ان سے کس حد تک مطمئن ہیں, اپنے گھر کے حوالے سے ان کے کیا خیالات ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں حاضر خان صاحب سے. خان صاحب, میڈم کے بارے میں کچھ کہیے. ایک بہت ایکٹیو سوشل ورکر ہیں, ایک ویمن امپاورمنٹ کے لیے کام کرتی ہیں. آپ کی شادی سے لے کے اب تک جتنے بھی سال ہوئے, تو گھر میں کبھی کھٹ پٹ ہوتی ہے؟ مزاج آشنا ہو چکے ہوں گے اب تو اتنے سالوں میں. دونوں ہی ہم تھوڑے سے ایگریسو ٹائپ ہیں, لیڈر ٹائپ ہیں, تو دونوں کی اپنی اپنی اوپینین ہوتی ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی بات کہنی ہے تو انہوں نے فوراً مان لینی ہے, کنونس کرنا پڑتا ہے. ایسے ہی ان کو مجھے بھی کنونس کرنا پڑتا ہے, تو اس میں ڈیبیٹ ہوتی ہے کافی. واہ, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. آپ کے گھر میں کافی جمہوریت ہے, اور جی, اس میں ڈائلاگ ہوتا ہے, بات چیت ہوتی ہے, گفتگو ہوتی ہے. ڈیبیٹ سے حل کرتے ہیں ہم, ڈیبیٹ سے ہوتی ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ کہہ دیا تو وہ ہو جانا ہے, یا میں نے کچھ کہہ دیا تو وہ ہو جانا ہے. گھر میں نہ آپ کی ڈکٹیٹرشپ ہے نہ ان کی. ڈسکشن کرتے ہیں ہم, کوئی بھی ڈیسیژن لینا ہے نا ہم نے, تو اس پہ ڈسکس کرتے ہیں 2 دن 4 دن 5 دن, اس کے میرٹ ڈی میرٹس, اس کے اپس اینڈ ڈاؤنز,
اس کے جو برائیاں ہیں اس کی اچھائیاں ہیں, تو پھر ڈیسیجن لیتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ کی مدد ہوتی ہے کہ ڈیسیجن جو بھی پھر لے رہے ہوتے ہیں وہ ان دی اینڈ شکر اللہ کا کہ بہتر ہے. جو آپ نے کہا کہ ان کے بارے میں اگر میں شروع ہو جاؤں مطلب شادی سے, تو گھر کو ایک خاتون ہی سنبھال سکتی ہے, ایک عورت ہی سنبھال سکتی ہے. تو انہوں نے ڈے فرسٹ سے لے کے آج تک پہلے گھر سنبھالنے میں جو ہماری امیدیں تھیں, جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی اس سے کہیں بڑھ کے, اس کے بعد اگر ایز اے ماں کا رول دیکھا جائے تو بہت سینسٹیو, بہت کیئرنگ, ایکسٹرا کیئرنگ مائیں ہوتی بھی ہیں. لیکن ان کا مجھے یاد ہے کہ ہم وابڈا سٹی میں جب شفٹ ہوئے تھے تو یہاں پہ بہت کم گھر تھے نا. تو ایک دفعہ میں گرمیوں کی دوپہر تھی, کچھ 2-3 بجے کا ٹائم تھا, تو میں فیکٹری سے کھانا کھانے آیا تو میں نے دیکھا دور سے نظر آ جاتا تھے گھر. تو میں نے دیکھا کہ صبح دوپہر 2 بجے 3 بجے یہ چھت پہ کھڑی ہے. میں نے کہا اتنی دوپہر کو گرمی میں کیا, میں کہا خیریت ہے کیا. تو وہ مارکیٹ میں علی گیا تھا, علی چھوٹا تھا تو سائیکل پہ کوئی چیز لینے گیا تھا, تو کہہ رہی میں اس کو دیکھ رہی ہوں. واہ کیا بات تو ہے. اس حد تک کیئرنگ ویسے یہ ماں یعنی بڑا آپ کو اچھا لگا ماں کہ کا ہوتا ہے. تو فوڈ کے معاملے میں بڑی چوزی, خود کھانے کا شوق ہے. جس کو خود کھانے کا شوق ہوتا ہے وہ اچھا بناتا بھی ہے پھر. تو جو بناتی ہیں چیزیں بہت اچھی, میرے دوست میری فیملی ان کے کھانوں کی کافی تعریفیں کرتی ہوں دل سے. اور صبح جب بچوں نے ابھی کیونکہ میرا بزنس جو ہے وہ USA میں ہے, UK میں ہے, تو میرا لیٹ نائٹ جاگنا رہتا ہے بزنس کی وجہ سے. تو یہ میرے ساتھ ہی ہوتی ہیں, 2 بجے 3 بجے ہم سو رہے ہوتے ہیں, بچوں نے صبح 5 بجے اٹھ کے اسکول جانا ہے, تو انہوں نے 2 بجے سو کے صبح اٹھنا ہے. اور جب تک ان کو ناشتہ خود نہیں کروانا تب تک یہ اسکول نہیں بھیجنا, تب تک انہوں نے آ کے واپس دوبارہ سونا نہیں ہے. آپ مطمئن ہیں کہ ایک بیوی کو جس طرح کا آپ کے ذہن میں ایک اسکیچ ہوگا کہ آپ کی بیوی ایسی ہونی چاہیے؟ جی الحمدللہ. میں تو اپنے بیٹوں کو اب یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ان سے جب میری ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے, تو ڈسکشن میں جب کبھی شادی کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو میں ان کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی بیوی تلاش کرنی ہے یا اس میں کوئی خوبیاں تلاش کرنی ہے نا, تو اپنی مدر کو دیکھ لو آپ کہ انہوں نے گھر کو کیسے سنبھالا ہے. ایک گھر کے لیے, گھر کو سنبھالنے کے لیے, آپ کے بچوں کے سنبھالنے کے لیے ایسی خاتون چاہیے. یہ وہ باتیں جو میں نے آج تک کی نہیں, آپ کو کرنی پڑی ہے. اعتراف کرنا چاہیے اور کھلے عام کرنا چاہیے. اور میں اس لیے بڑی خاموشی سے سن رہی ہوں کہ میرے لیے بھی یہ نئی باتیں ہیں. بہت آپ کا تو کام ہو رہا ہے نا, آپ کو ضرورت نہیں بولنے کی. اور مطلب ہم تینوں بھی اگر کہیں باہر ہیں, ایون بچے بھی, میں بھی, مطلب ہمارا دل نہیں لگتا. ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم فوراً نا گھر پہنچے نا. بیٹے انٹروڈیوس یور سیلف, آپ کا نام؟ جی علی حیدر. ہاں جی علی حیدر. ایک بیٹے کی نظر میں اپنی ماں ظاہر ہے, اس سے خوبصورت رشتہ کیا ہو سکتا ہے. پھر بھی ایک روایتی طور پر کچھ جملے جو آپ کے اپنے دلی جذبات ہوں. جی انہوں نے بہت ہیلپ کی ہماری ہر موقع پہ, بہت ہارڈ ورکنگ ہے. ساتھ ہی ساتھ سارا ٹائم ہمیں دیا, اپنا فری ٹائم سارا فرینڈس کے بجائے ہمیں میٹس کے ساتھ نہیں چھوڑا. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ کہ کھانا بہت مزے کا بناتی ہیں. جی کھانا بہت مزے کا بناتی ہیں. اوہ واہ زبردست. اچھا جی آپ بتائیے. میرا نام عمر فاروق ہے, اور جس طرح بھائی نے بتایا کہ ماما ہر وقت ہمیں ٹائم دیتی ہیں, تو بچپن سے ہی مطلب جب ہم سائیکل چلانا شروع ہوئے تھے تو ایون کہ ہمیں سائیکل چلانا سکھانے والی بھی یہی ہیں. اچھا ہاں جی. گڈ. اور اسی طرح مطلب جیسے ہم باقی موسٹلی جو فیملیز ہیں ان کی مدد یہ کرتی ہیں کہ جب وہ باہر جاتی ہیں یا پھر وہ بزی ہوتی ہیں تو وہ کھانا میڈ سے بنوا کے کھلا دیتی ہیں. اب ہم جو میں بابا اور بھائی جو ہیں, اب ماما کو پتہ ہے ہم لوگ میڈس کے ہاتھ کا بالکل کھانا پسند نہیں کرتے. تو ان کی بے شک طبیعت بھی خراب ہو تو یہ تب بھی کچھ نہ کچھ کر کے نا خود ہمیں کھانا دے دیتی ہیں. واہ کیا. اور جیسے ہم بھائی نے بتایا کہ ناشتہ ماما خود بنا کے دیتی ہیں. اگر تو ہم مطلب آپ جیسا کہتے ہیں کہ کئی لوگ وہ بھاگتے کئی دفعہ ہم بھی ہیں, لیکن پھر وہ ماما یا تو ڈانٹ کے کھلا دیتی ہیں یا پیار سے, یا پھر ابا جی کو بتا دیتی ہیں, تو پھر کھانا پڑ جاتا ہے. گڈ ویری گڈ. میڈم آپ کہیے, آپ کی فیملی, آپ کے ہسبینڈ, آپ کے بچے, چند جملے کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ الحمدللہ آئی ایم اے ویری بلیسڈ پرسن, اور مجھے لگتا ہے کہ آپ ایک پرفیکٹ فیملی کے بیچ میں جب رہ رہے ہوتے ہیں تو یہ جو کانفیڈنس ہے یا یہ جو کام میں کر رہی ہوں اوبیسلی ان تینوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہی کر رہی ہوں.
ایک وقت جو تھا بچوں کو دینے کا یا ہسبینڈ کو دینے کا بھی خیر چل رہا ہے, بٹ جو وہ میں نے فل اپنی ایک سنسیئرٹی کے ساتھ وہ وقت دیا بچوں کو. اب بچے تھوڑا بزی ہوتے ہیں تو اس اسکیجول سے میں اپنے لیے کچھ جو سوشل ورک ہے یا جو بھی میں کر رہی ہوں ان کی سپورٹ سے ہی کر رہی ہوں. ان کی طرف سے سکون ہے, بچے ماشاءاللہ بہت اوبیڈینٹ ہیں, ہسبینڈ بہت خیال رکھتے ہیں, اور یہ سارا سپورٹ وہ میں اکثر کہتی ہوں کہ اکثر بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں میں نہیں رہتا تم ہو جاتا. میڈم آپ اپنی سب سے بڑی خوش قسمتی کیا سمجھتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی خوش قسمتی ایک اچھا لائف پارٹنر ملنا, اور وہ لائف پارٹنر جو آپ کو دوسروں کے لیے کچھ کریٹ کرنے کا, کچھ ہیلپ کرنے کا موقع دے اور اتنا ٹائم دے اور سپورٹ کرے آپ کو. میرے لیے یہ خوش قسمتی کی بات. آپ کی زندگی کا سب سے خوش لمحہ کون سا تھا؟ میرا خیال ہے جب میں نے پہلی دفعہ کسی کے لیے کچھ کیا اور مجھے ایک خاتون کی طرف سے میسیج آیا کہ مطلب بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے گھر کا رزق آپ کی وجہ سے چل رہا ہے. دس واز اے کمپلیمنٹ فار می, اور یہ بہت بڑا آنر ہے میرے لیے کہ یہ جملہ مجھے سننے کو ملا. میڈم کو درختوں سے بہت پیار ہے, گرینری, ہریالی, سبزہ, درخت. آج سینٹرل پارک میں ایک درخت ان کے ہاتھوں سے لگایا جائے گا, آئیے دیکھیں. کس چیز سے آپ کو طمانینت ہوتی ہے, خوشی ملتی ہے, آسودگی ملتی ہے؟ مجھے اپنے بچوں کے لیے اور اپنے ہسبینڈ کے لیے کوئی ایسا کام کروں, اور سیکنڈلی فرسٹ آف آل تو یہی ہوتا ہے فیملی, وہ سب کے لیے امپورٹنٹ ہے. لیکن اب آ کے مجھے یہ جو اسپیشلی بچوں کی ایجوکیشن کے لیے کام کر رہی ہوں, یہ میرے لیے بہت سیٹسفیکشن کا باعث ہے. مجھے لگتا ہے اس سے بڑی میرے لیے کوئی سکون کی بات نہیں ہے کہ میں نے کچھ ڈیلیور کیا, بچوں کی ایجوکیشن کے لیے کچھ تھوڑا سا سوچا یا اس پہ کام کیا. آپ کو میوزک سے کوئی شغف ہے, میوزک اچھا لگتا ہے؟ میوزک اسٹرینج چیز ہوگی, لیکن مجھے آج کل کا میوزک بہت پسند ہے. مجھے پرانا میوزک بالکل پسند نہیں ہے. میں جو آج کل کے سنگر ہیں پی دھلون سے سدھو والا, لائک اس طرح کے میوزک میں جو کہ جن کو لوگ کہتے ہیں یہ میوزک نہیں ہے, یہ شور ہنگامہ, شور شرابہ, اللہ گلہ ہنگامہ, یہ اچھا لگتا ہے. مجھے یہ پسند ہے. کوئی سیڈنس اور ایک دم سے پریشان کن نہیں, مجھے میں کبھی بھی نہیں سنتی. خوش میں بے ڈھنگا میوزک سنتی ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے. آپ اپنے فارغ اوقات میں آپ کے مشاغل کیا ہوتے ہیں؟ میرا پیٹ ہے ایک شیرو, اس کا نام ہے, کیٹ ہے وہ, اور میرا جو فری ٹائم ہوتا ہے میرا اس کے ساتھ سپینڈ ہوتا ہے. یہ شیرو جو ہے یہ سنا سنا نام لگتا ہے, کسی معروف شخصیت کے کسی پیٹ کا نام بھی تھا, مطلب میرے خیال کسی ڈاگ کا شاید. جی بالکل, آپ نے صحیح گیس کیا. ایکچولی آپ جس کے فالوور ہوتے ہیں اس کی ہر چیز کے مداح ہوتے ہیں, تو میں ان کے پیٹ کی بھی نام سے جب سے میں نے سنا تھا تو میں نے اپنے پیٹ کا نام اسی وجہ سے رکھا تھا. شیرو از لائک ایک ایفیلیشن ہے اس نام سے میری. میڈم اپنی ایک دوست سے ملنے ایف بلاک واپڑا سٹی پہنچی, آئیے آپ کو بھی ملوائیں. میڈم کیا کہیں گی, آپ کی بڑی پرانی فرینڈ ہیں, تو آپ کی بانڈنگ کی کیا بنیاد کیا ہے, بیس کیا ہے, کس طریقے سے آپ اتنا اچھا آپ کا تعلق؟ میرا ماشاءاللہ سے ان کے ساتھ بہت اچھا جو ہے, فیملی کے ساتھ بھی کافی ان کا ہے, مطلب گیدرنگز میں, اور ماشاءاللہ سے ان کا جو سرکل ہے یہ جو واپڈا سٹی سے ریلیونٹ, ان کے اندر بڑا ان کا وہ جو ہے لیڈیز کے لیے لیڈیز سرکلس کے, وہاں سے ان کے ساتھ میرا ہوا. لیکن پھر ماشاءاللہ سے وہی گھر والا آنا جانا,
اور سب فرینڈس کے ساتھ میٹنگ وغیرہ ایسے مطلب ان کے گھر میں گیدرنگز ہوتی رہتی ہیں, باہر گیدرنگز ہوتی رہتی ہیں. یہ لیڈیز کو ہمیشہ نا باؤنڈ کی طرح ایک وہ جو پورے جو وابڈا سٹی کو اکٹھا ان کی لیڈیز کو شروع سے ہی نا اکٹھا کر کے لے کے چلتی ہیں آگے. میڈم سمیہ حاضر خان اپنے فیملی بزنس کو بھی دیکھتی ہیں. سائمی ایکسپورٹس اس کے ہیڈ آفس آئے ہیں. میڈم یہاں کیا خدمات سر انجام دیتی ہیں, کتنا وقت دیتی ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. میڈم کتنا وقت دیتی ہیں آپ ادھر اپنے اس بزنس کو؟ حاضر خان صاحب کے شانہ بشانہ آپ بھی لگتا ہے پورا حصہ ڈالتی؟ جی بالکل, میری کوشش ہوتی ہے کہ ڈیلی بیسس پہ 2 گھنٹے جو ہے وہ میں ضرور آفس میں آؤں. کچھ اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ اور کچھ ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ میں اکثر آتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں, کچھ اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کرتی ہوں. بٹ یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے ایسا تھا کہ بچے چھوٹے تھے تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا. اب جیسے میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو میں ضرور آفس میں آتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنے فیملی بزنس کو خود بھی دیکھنا چاہیے, خواتین کو اپنا ٹائم ضرور اس پہ دینا چاہیے, اسپینڈ کرنا چاہیے. تو آپ کون سے عام طور پہ کن کن شعبوں کو دیکھتی ہیں؟ میں اکاؤنٹس کا موسٹلی, کیونکہ گھر کا بھی عادت ہے تو وہ یہاں پہ بھی عادت میری پوری ہو جاتی ہے, شوق پورا ہو جاتا ہے, اچھا لگتا ہے. تو بزنس بھی ایسا تو نہیں ہے کہ حاضر خان صاحب آپ سے پیسے لیتے ہیں خرچ کرنے کے لیے؟ ہاں بالکل لیتے ہیں پیسے, اوبیسلی کیونکہ ان کے پاس کیش نہیں ہوتا, کیش میرے پاس ہی ہوتا ہے تو وہ مجھ سے بالکل ایسا ہے. آپ کا بزنس ماشاءاللہ کافی گرو کر رہا ہے اور بڑا پروفٹیبل ہے. سائمی ایکسپورٹس کافی ایک اچھا ادارہ گنا جاتا ہے. تو اس کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ اس کی کامیابی کا راز میں ہوں. ایکچولی میرا نام, میں اکثر کہتی ہوتی ہوں ان سے کہ میرا نک نیم سیمی گھر میں بلاتے ہیں. جی میرے نام سے ہے, تو میں اکثر یہ ایج لے جاتی ہوں بیکاز جب انہوں نے شروع کرنا تھا, میں نام اس کا میں نے ہی رکھا تھا یہ والا, کیونکہ انہوں نے مجھے پوچھا کہ کیا, جب انہوں نے یہ فرم شروع کرنی تھی, کمپنی شروع کرنی تھی ایکسپورٹ کی, تو انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا نام ہونا چاہیے, تو میں نے کہا میرے نام پہ رکھ دیں. تو وہ جنرلی کہا لیکن انہوں نے رکھ دیا. تو میرا خیال ہے ترقی کا راز یہی ہے. لیڈیز سرکل کی میٹنگ کے لیے محترمہ سمیہ حاضر خان صاحبہ کی رہائش گاہ پر ہم ایک بار پھر آئے ہیں. آئیے آپ کو لیڈیز سرکل کی میٹنگ میں لیے چلیں. اس وقت ہم لیڈیز سرکل کی میٹنگ میں موجود ہیں. یہ وابڈا سٹی کا لیڈیز سرکل جس کی روح رواں سمیہ حاضر خان صاحبہ ہیں. جس طریقے سے انہوں نے یہاں کی خواتین کو آرگنائز کیا, موٹیویٹ کیا, ایکٹیویٹ کیا, اور پھر مختلف طرح کی جو یہاں کی خواتین کے لیے جو ایکٹیویٹیز کرتی ہیں بہت بینیفیشل ہیں. کس حد تک بینیفیشل ہیں آج ہم جانتے ہیں. آپ کا انٹریکشن ہم ان سے کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ تعارف ہو جائے گا. میڈم ذرا پلیز بتائیے گا, اپنا نام بتائیے گا, پلس لیڈیز سرکل میں آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں, کب سے آپ نے جوائن کیا, اور کیسا لگ رہا ہے اس کی ممبر ہونے کے ناطے؟ میرا نام اسما صدیقی ہے. مجھے لیڈیز سرکل کو جوائن کیے ہوئے تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں. جب سے یہ بنا ہے میں اس کے انیشیل ممبرز میں سے ہوں. لیڈیز سرکل کو جوائن کرنے سے آپ کو بے انتہا بینیفٹس ہیں. اس کی جو روح رواں جس طرح آپ نے بتایا سمیہ حاضر خان, وہ بے حد ایکٹیو اور بے حد ہیلپ فل میں ان کی ایڈمن ہے. میری یہاں پہ بوتیک ہے, تو جب سے میں نے لیڈیز سرکل کو جوائن کیا ہے تو بہت اچھا ماشاءاللہ رسپانس ملا ہے. سمیہ نے اتنا زیادہ لیڈیز کو پروموٹ کیا بزنس کے سلسلے میں کہ پہلے ہم لوگ چند لوگ تھے, لیکن اب ہمیں دیکھ کے تو کافی لوگوں نے یہاں کام لیڈیز نے شروع کر دیا. میرا نام عائشہ رانا ہے
اور مجھے بھی 5 سال ہو گئے ہیں جوائن کیے ہوئے گروپ کو, اور جب سے جوائن کیا ہے میں تو سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنے میں چینج جو دیکھی ہے وہ تو سب کو نظر بھی آتی ہے. بالکل میں ایک ہاؤس وائف تھی اور مجھے جو ایکٹیو میں ہوئی ہوں اور اتنی زیادہ ہوئی ہوں کہ آج میں ان کے ساتھ اس طرح یہ گروپ کو لے کر چل رہی ہوتی ہوں ساتھ. اور یہ ان کی جو ایک اہم سب سے جو خوبی ہے نا, یہ موٹیویٹ بہت اچھا کرتی ہیں. میرا نام شاہدہ ہے اور بیسیکلی تو میں ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ سے ہوں. جب میں 5 سال پہلے اس سوسائٹی میں شفٹ ہوئی تو مجھے لگتا تھا کہ میں کسی فار اوے ایریا میں آ گئی ہوں اور شاید یہاں پر میرے لیے کوئی اپرچونٹی نہیں ہوگی, کیونکہ میں شروع سے ہی بڑی اسپریچول اور بہت کچھ کرنے والی لیڈی تھی. آتے ہی پہلے پروگرام میں 14 اگست کے فیسٹیول پہ میڈم انٹروڈیوس ہو گئیں. اس کے بعد اپ ٹو سون انہوں نے پلیٹ فارم کریٹ کرنے کی اخیر کر دی اور ہم نے ان پلیٹ فارمز کو اویل کرنے کی اخیر کر دی. مائی نیم از شافیہ. میرا ہوم میڈ فوڈ بزنس ہے اور میں نے لیڈی سرکل ایسے جوائن کیا کہ میں ان کے فیسٹیول پہ گئی تھی اور وہاں مطلب میں نے سب کی سکسیس دیکھ کے اور وہ سارا میں نے پھر, اور آپ نے آج تک لیڈی سرکل کا یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی ان نے لنک دیا اور جوائن مائی گروپ. جو جوائن کرتا ہے وہ ان کے اخلاق اور ان کی موٹیویشن کی وجہ سے ہی جوائن کرتا ہے. آپ یہ خود اپنا نہیں کہ آپ ہمارا گروپ جوائن کریں یا یہ کریں, جو کرتا ہے یہ ہم لوگ اپنی پسند سے کرتے ہیں اور اس سے ہمیں کافی بینیفٹ. میرا نام مشائل اشرف ہے اور میں قرآن ٹیچر ہوں, اور آئی بلیو دیٹ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف, اینڈ یہی ایسنس ہے اس گروپ کا جو میں سمیہ حاضر خان لے کر چل رہی ہیں, ٹو سپورٹ ایچ ادر, ٹو ہیلپ ایچ ادر, ایک ساتھ چلنا. آئی ایم مشی دیان, آئی ایم بیوٹیشین. اور سمیہ کے بارے میں تو کوئی ورڈ ہی نہیں ہے کہ جو میں بیان کر سکوں. ماشاء اللہ مجھے 5 سال ہو گئے یہاں پہ لیڈی سرکل جوائن کیے ہوئے, اور آج میں جو بھی ہوں وہ انہی کی وجہ سے ہوں. میرا نام فریال ہے اور آئی ایم ون آف دی انیشیل ممبرز آف لیڈی سرکل, اور سمیہ آنٹی نے ہمیشہ ہیلپ کی ہے. میں خود اسٹوڈنٹ ہوں لیکن میں بچوں کو ٹیوشنس بھی دیتی ہوں, تو اس سے مجھے کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو میں سمیہ آنٹی کے پاس جاتی ہوں کہ آپ گروپ میں کہہ دیں کہ میں ٹیوشنس دیتی ہوں, وہ گروپ میں بتاتی ہیں, اور ان کے ریفرنس سے میرے پاس اور اسٹوڈنٹس آتے ہیں. سو شی از ویری ہیلپ فل اینڈ ویری لونگ, اور میرا ان کا اپنا مذاق ہے, ہم تنگ بھی کر لیتے ہیں. بہت اچھی ہے ماشاء اللہ سے, ون آف مائی فیوریٹس. میرا نام سبیکہ ہے اور میں میرے خیال سب سے نیو ممبر ہوں یہاں پہ, لیکن مجھے کبھی فیل نہیں ہوا کہ میں یہاں پہ بھی نیو ہوں, اور مجھے پوری مطلب سوشلی اس طرح سے ایکسیپٹنس ملی ہے یہاں پہ ان کی وجہ سے کہ مجھے لگا کہ جیسا میں ہمیشہ سے ہی ان کے ساتھ تھی اور میں ہمیشہ سے ہی ان کے ساتھ ہوں. تو اس لیڈیز سرکل کی روح رواں آج کی مہمان شخصیت محترمہ سمیہ حاضر خان صاحبہ سے بھی جانتے ہیں کہ ان کے جملے, ان کے الفاظ کیا ہیں, وہ کلب کے بارے میں, اپنے سرکل کے بارے میں کیا کہتی ہیں. میڈم کچھ کہیے گا. آئی ایم لٹرلی اسپیچ لیس, اور اس طرح کے ورڈس, اس طرح کے جذبات اوبویسلی جو خواتین کے لیے, ایک خواتین کے ایک دوسرے کے لیے ہیں. تو یہ انیشیٹو تھا جب میں نے گروپ کو, اس سرکل کو شروع کیا تھا, کہ میں چاہتی تھی کہ خواتین ایک دوسرے کے لیے ایک پازیٹیو ایک رسپانس رکھیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. وہ مجھے آج نظر آ گیا, اینڈ آئی ایم ریئلی آنرڈ. کس طرح سے ہم گھروں میں ایک ماحول اچھا رکھ سکتے ہیں؟ بڑا اچھا اصول آپ نے بتایا کہ انٹرفیرنس نہ ہونے کے برابر ہو. اس پہ کچھ مزید کہیے گا کہ ساس بہو اور باقی جو رشتے ہوتے ہیں گھر میں, جب ایک خاتون باہر سے آتی ہے اس گھر میں, تو دونوں طرف سے کس قسم کا رویہ ہونا چاہیے کہ آپ کی لائف ایک خوبصورت ہو اور گھرانہ ایک اچھا گھرانہ نظر آئے؟ مجھے لگتا ہے کہ جب بہو گھر میں آتی ہے تو لوگ موسٹلی کہتے ہیں کہ آنے والی کو برداشت کرنا چاہیے, لائک ہونا چاہیے. بٹ مجھے لگتا ہے کہ جب ایک بندی آپ کے گھر میں آ رہی ہے, آپ زیادہ لوگ ہیں, وہ اکیلی ہے, تو آپ پہلے تھوڑا سا اس کو اسپیس دیں سمجھنے کی, خود کو بھی اور گھر کو بھی. تو آپ جب ان کو اسپیس دیتے ہیں نا, جو ایک بگننگ کا ٹائم ہے نا کسی بھی خاتون کی لائف کا, وہ بڑا ایک ڈریم سا ہوتا ہے, وہ ایک ڈریم لے کے جاتی ہے. تو آپ تھوڑا سا ٹالریٹ کر لیں اس کو جاتے,
اور وہ 1 سال کے بعد وہ آپ کو اتنی رسپیکٹ دے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میں نے دیکھا ہے کہ خواتین ساری زندگی وہ اس 1 سال کا جو ان کی بگننگ کا ایئر ہوتا ہے اس کا بدلہ لیتے گزار دیتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو آنے والی کو سپیس دینی چاہیے, اس کے بعد آپ کو پوری زندگی سپیس ملے گی, آپ کی اپنی ایک رسپیکٹ ملے گی. TNF اخوت بورڈنگ اسکول یہ پاکستان کے 49 اضلاع کے لیس پریولیج بچے جو ہیں ان کو ایک بورڈنگ اسکول کے طور پر یہ سروسز دے رہا ہے. بہت زبردست اسکول ہے. اس کی بلڈنگ بھی دیکھتے ہیں, اس کے اسٹاف کو ملتے ہیں, اور میڈم یہاں کیوں آئی ہیں یہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں. اپنی نوعیت کے منفرد اسکول TNF اخوت بورڈنگ اسکول, اس کے پرنسپل صاحب ہیں طارق سلیم صاحب. ان سے جانتے ہیں کچھ چیدہ باتیں, اس کی خصوصیت کیا ہے اسکول کی, اور پھر میڈم سے جانیں گے کہ وہ کس طرح سے یہاں کے بچوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ان کا رول کیا ہے اس ادارے کے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے سلسلے میں. پرنسپل صاحب کچھ ہمیں اس ادارے کے بارے میں بتائیے. بلڈنگ بہت خوبصورت ہے, شہرت بڑی سنی ہوئی ہے, لیکن اس کی خصوصیت کیا ہے؟ Actually, it's a low-cost boarding school for the underprivileged class. And our vision is کہ آپ ہر پاکستان کی ہر ڈسٹرکٹ میں will build such type of schools. تو ہمارا this school is established in 2021, and from all over the country we got students from 49 districts. اور آپ کہیے کہ جس میں 320 لوگوں کی گنجائش ہے جو بچے پڑھتے ہیں, اور ٹو بی ویری پریسائز ابھی اس میں 300 بچے ہیں. ابھی ہماری آخری یہ جو بڑی کلاس ہے وہ 10th گریڈ ہے, اور وی آر پراؤڈ آف آور ریزلٹس جو کہ 9th کا تھا. آؤٹ آف 48 اسٹوڈنٹس 42 got A+ and 6 got A. میڈم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے بھی کوئی اس میں کتنے اسٹوڈنٹس اپنے ذمہ لیے ہوئے میڈم؟ الحمدللہ 10 اسٹوڈنٹس, اور خواہش تو شاید اس سے زیادہ کی ہے, اور اسپیشلی ایک ایسے ملک میں رہتے ہوئے جہاں پہ 23 ملینس بچے جو ہیں آؤٹ آف دا اسکول ہیں, اور اسپیشلی رورل ایریاز کے جو کہ جن کو اس طرح کی فیسلٹیز نہیں دی جاتی. جب میں نے سنا یہاں پہ اس طرح کا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ اوبیسلی شاید کہیں آپ کے ڈریمز میں یہ چیز ہوتی ہے, تو مجھے لگا کہ اس دا بیسٹ وے کہ اس کو یہاں پہ بچوں کو اڈاپٹ کیا جائے, ان کی ایجوکیشن کیا جائے. مدینہ ٹاؤن میں واقع الخدمت فاؤنڈیشن خواتین ونگ یہاں پہنچے ہیں. اس سینٹر کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں میڈم, یہ خود بھی, ان کی تنظیم بھی. آئیے دیکھتے ہیں کیا پروجیکٹس ہوتے ہیں. جی ہم الخدمت فاؤنڈیشن ویمن ونگ ٹرسٹ کے آفس میں موجود ہیں. میڈم سمینہ پرویز پریزیڈنٹ ہیں اس کی. ان سے بات کرتے ہیں اس ونگ, اس ٹرسٹ کی جو بنیادی مقاصد کیا ہیں, اس پہ روشنی ڈالیں. اور آج کی جو ہماری مہمان شخصیت ہیں محترمہ سمیہ حاضر خان صاحبہ, ان کا اس حوالے سے کیا کنٹریبیوشن ہے, وہ کس طرح, کس حیثیت میں یا کس طریقے سے اس ٹرسٹ کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر کنٹریبیوٹ کرتی ہیں, خدمت کرتی ہیں, اس خدمت کے کام میں حصہ لیتی ہیں, اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں. تو پریزیڈنٹ جو ہیں محترمہ سمینہ پرویز صاحبہ, ان سے بات کرتے ہیں. میڈم کہیے گا, روشنی ڈالیے گا, آپ کے ٹرسٹ کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ الخدمت خواتین وومن ونگ ٹرسٹ
फैसलाबाद में गुज़श्ता 25 साल से इंसानियत की खिदमत में सरगर्म है और जिन प्रोजेक्ट्स पे ये काम कर रही है उसके अंदर तालीम, रोज़गार, कफ़ालत यतीम, सेहत और साफ़ पानी, नागहानी आफ़ात हो या इंटरनेशनल हेल्प, इन सब में अलखिदमत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। समिया हाजिर साहिबा जो हैं ये इनके अल्हम्दुलिल्लाह जब इनको पता लगा, जब नागहानी आफ़ात का जो ये सैलाब ज़दगान का जब सिलसिला चल रहा था, तो जब इनको पता लगा कि अलखिदमत ये काम कर रही है तो इन्होंने अलखिदमत के साथ मिलकर माशाल्लाह 7 से 8 लाख इन्होंने कंट्रीब्यूशन की, फ़ंड रेजिंग की और सामान जो है तकरीबन पूरे ट्रक का सामान इन्होंने हमें जो है ना रवाना किया। मुझे सिर्फ ये बताना है कि हमारा जो अदारा है ये बिल्कुल पॉलिटिक्स फ्री अदारा है जी, ठीक है। हमारा किसी सियासत में कोई ताल्लुक़ नहीं होता और हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते बीइंग ए मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम ऑल्सो ना। बेसिक प्योर ह्यूमैनिटी के हवाले से हम खड़े होते हैं जी। और अब मैं तो ये कहूँगी कि अलखिदमत में खड़े होना ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान का नाम रोशन करना। मैं रुखसाना यूनुस यहाँ जनरल सेक्रेटरी हूँ अलखिदमत की, और समीना और मैं और हमारी और जो टीम है, हम 4-5 ख़वातीन है जो मिल के इस ट्रस्ट को लुक आफ्टर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे समीना ने बताया 25 साल से हम लोगों की खिदमत के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ के जो लोग हैं माशाल्लाह वो हमारे साथ बहुत ताउन करते हैं। थैंक यू वेरी मच मोहतरमा समिया हाजिर साहबा, आप किस तरह से आपको पता चला कि अलखिदमत फाउंडेशन विमेन विंग ट्रस्ट जो है वो एक बड़े पैमाने पर अवामी खिदमत का काम कर रहा है, नागहानी आफ़ात जब आती हैं उसके सिलसिले में अपना रोल अदा करता है, तो आपका रब्ता रहता है मुस्तकिल तौर पर इनसे? अलखिदमत फाउंडेशन एक काफ़ी रिनाउंड अदारा था, लेकिन 1.5 years बैक जब मेरा सैलाब के सिलसिले में सारे पाकिस्तानी जहाँ जदोजहद कर रहे थे तो ग्रुप में भी डिस्कशन होती थी कि आपको हम ख़वातीन को भी मिलके कुछ करना है। तो उन दिनों मेरा इंटरेक्शन हुआ समीना आंटी से और रुखसाना आंटी से, मेरे घर पे आए। तो जब मैं रिलक्टेंट थी कि मैं फ़ंड कैसे कलेक्ट करूँ, मुझे नहीं समझ नहीं आ रहा था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, क्योंकि आप ख़ुद तो डोनेट कर देते हैं, आप ख़ुद दे देते हैं पैसे, लेकिन आप दूसरों से मांगते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा आपका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। तो जब मेरा इनसे इंटरेक्शन हुआ, इन्होंने मुझे सारी वो ट्रांसपेरेंसी और वो सारा सिस्टम मुझे बताया, तो मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ कि कैसे इंस्टीट्यूट से अटैच होने जा रही हूँ जिसके लिए अगर मैं काम करूँगी तो वो मुझे अंदाज़ा है कि वो ठीक होगा। दोस्त तो बहुत होते हैं लेकिन कुछ ख़ास दोस्त होते हैं जिनके साथ आपका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट का रिश्ता होता है और वक्त भी ज़्यादा उन्हीं के साथ गुजरता है। तो मैडम समिया हाजिर खान साहबा की 2 बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड्स वो उन्होंने उनके एजाज़ में एक छोटी सी तकरीब का अहतमाम किया, एक पार्टी खाने पीने का अहतमाम है मेन स्ट्रीट कैफ़े। आइए आपको लेते मैडम की फ्रेंड्स मौजूद हैं। जैसा कि हमने कहा कि 2 उनकी इंतहाई करीबी फ्रेंड्स जिनके साथ ज़्यादा वक्त भी गुजरता है, ज़्यादा एक ट्रस्ट का रिश्ता है और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। वैसे तो आपकी शनासाई, आपका तारफ़ तो सारे शहर से होता है। तो आज जानते हैं कि समिया हाजिर खान साहबा की जो फ्रेंड्स हैं वो उनके बारे में क्या ख़यालात रखती हैं और उनकी शख्सियत का कौन सा पहलू है जो उनको बहुत पसंद है। मैडम अपना एक तो तारुफ ज़रा करवाइएगा, दूसरा बताइएगा कि आपकी वजह दोस्ती क्या है। मेरा नाम मुज़्बा है और समिया से हमारी दोस्ती है, हमारी दोस्त हैं ये। और समिया जो है ना बाय नेचर इनकी जो सादगी, इनकी जो प्योरिटी है ना, बेसिकली वो हमारी जो है ना वजह दोस्ती है। क्योंकि जो सिंसेरिटी होती है ना वो हर किसी में नहीं होती। आप दोस्त बहुत सारे लोग मिलते हैं, आपको दोस्त आप बना लेते हैं, लेकिन इस तरह जो लॉयल होते हैं ना, जो लॉयलिटी जो मतलब प्योरिटी होती है आपके अंदर से निकल के आ रही है, तो वो हर किसी में नहीं होती है। तो वो जो दोस्त आपके बनते हैं ना वो वही बनते हैं जिनके साथ आपकी वाइब्स जो होती है ना वो मैच कर रही होती हैं। तो वो
بہت زیادہ جتنی یہ سوشل ہیں اتنی ہی یہ گھریلو بھی ہیں. تو وہ ان کے ساتھ ہمیں دوستی کر کے کبھی بھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ یہ پتہ نہیں کوئی اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہی ہوں یا کچھ بھی. تو شی از سو ہمبل پولائٹ, اور جو ان کی سادگی ہے نا وہ ہمارے دلوں کو لگتی ہے جا کر. واہ کیا بات ہے. میڈم آپ کچھ کہیے. ہاں جی, میرا نام ماریہ ہے, مسز ماریہ ہشام. بہت ہی پیاری, بہت ہی دل کے پاس. میرا خیال ہے مجھے فیصل آباد آئے ہوئے 7-8 ایئرز ہو گئے ہیں, اور پہلے دن سے سمیہ میری بہت ہی پیاری اور بہت دل کے پاس میری فرینڈ ہے, کیونکہ یہ اندر اس کا اتنا پیور ہے, جیسے کہ عظمیٰ کہہ رہی ہیں کہ جیسے ہی باہر ہے ویسے ہی اندر ہے. ہمیں اس کے سامنے اپنے آپ کو کچھ اور شو نہیں کرنا پڑتا, جیسے یہ ہے ویسے ہی ہیں, اور بہت ڈاؤن ٹو ارتھ. اور سب سے اچھی چیز مجھے یہ لگتی ہے کہ دوسروں کے دکھ میں دکھی ہونے والی اور دوسروں کے خوشی میں خوشی ہونے والی, یہ بالکل بہت پیورلی سب کو ملتی ہے, اور ہمارے بہت پاس ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے انشاءاللہ, اور یہ جن فلاحی کام کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور اس میں کامیاب کرے, اور بہت سی خوشیاں انشاءاللہ یہ دیکھیں. اور ہمارے ملک کے لیے جو کام کر رہی ہیں وہ تو بہت ہی زبردست کام ہے, اور ہمیں ان کی بہت ضرورت ہے. اینڈ وی آر آلویز دیئر فار یو سمیہ. جی میڈم, آخر میں کوئی میسج آپ ویورز کے لیے دینا چاہیں؟ جی بالکل, میں چاہوں گی کہ جو پیشنس کی کمی ہمارے اندر آ رہی ہے, یہ ہمیں, میرا خیال ہے کہ جب آپ نے تعلقات نبھانے ہیں تو آپ میں پیشنس ہونا چاہیے ان تعلقات کے لیے, ان رشتوں کے لیے. وہ آپ کی فیملی ہے, آپ کے فرینڈس ہیں, آپ کا سوشل سرکل ہے, اس میں پیشنس آپ کی پریورٹی ہونا چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ سب کو ایک نہج پہ سوچنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کچھ کنسٹرکٹیو کریں, بجائے اس کے کہ اپنا ٹائم کسی نیگیٹو گوسپ میں ہم سپینڈ کریں. تھینک یو ویری مچ میڈم, بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. یہ تھی سمیہ حاضر خان, بہت بڑی سوشل ورکر ہیں. بہت آج کے دن کی ان کی آپ نے مصروفیات دیکھی, بہت درد دل رکھنے والی, انسانیت کی خدمت کرنے والی, اور ویمن امپاورمنٹ کے لیے بہت بھرپور کردار ادا کرنے والی میڈم سمیہ حاضر خان. آپ نے ان کی ایکٹیویٹیز دیکھی, ان کے خیالات سنے, ان کے دوستوں کے ان کے بارے میں خیالات سنے. اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.